अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माइंड इंजीनियर मोहम्मद अली हमेशा की तरह आपके सामने डिफरेंट टॉपिक्स के साथ एक मरतबा फिर हाजिर। आज मेरा एक बड़ा ही पुराना सवाल था, एक ऐसी टेक्निक जो हम NLP में यूज़ करते हैं उसके हवाले से, माइंड के हवाले से, लेकिन उस सवाल का जवाब मुझे मिल नहीं रहा था। तो आज मेरे पास मेरे दोस्त और मेरे गेस्ट उस्मान यज़मानी साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। जिनको आप सब सोशल मीडिया के हवाले से जानते हैं, जादू जिन्नात के माहिर हैं। ये आए हुए थे तो मैंने सोचा कि ये सवाल इनसे ही डायरेक्ट किया जाए। उस्मान भाई, मेरा सवाल बड़ा सिंपल और बड़ा डायरेक्ट है, और वो ये है कि हम NLP में और माइंड साइंसेस में एक चीज़ जो करते हैं वो है विजुअलाइजेशन, एक्टिव विजुअलाइजेशन, जिसको आप उर्दू में अगर ट्रांसलेट करें तो तसव्वुराती इलाज। या तो ये मैंने देखा है बहुत सारे आमिलीन भी ये काम कर रहे होते हैं, जो जादू और इनके ऊपर जिन्नात पे जो काम करते हैं। कई दफ़ा वो बच्चों को बिठा लेते हैं, कई दफ़ा वो किसी के थ्रू। तो क्या ये साइंस की जो ये वाली हमारी एक फील्ड है माइंड की, माइंड साइंसेस की, क्या ये भी बाकायदा पढ़ाई जाती है, या रूहानी इलाज में इसका कोई है, क्या से कहना चाहिए, कोई एग्जिस्टेंस है इसकी? अली भाई, सबसे पहले तो ये है कि जिन्नात जो हैं वो सिर्फ बंद आंखों के साथ नज़र नहीं आते, खुली आंखों के साथ भी नज़र आ सकते हैं। जब शक्ल तब्दील करके वो आएंगे, वो वाली हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो शैतान को देखा, वो चोरी करने आता था बार बार, तो वो नज़र आता था ना, पकड़ा था जो। इसका मतलब है जो जिन या शैतान नज़र आएगा वो आंखें खुली से भी आएगा, सिर्फ बंद से नहीं आएगा। बेशक। तो दुनिया की हर चीज़ हम आंखें खोल के देखते हैं, लेकिन जब जिन्नात की बारी आती है तो आप देखेंगे अक्सर रूहानी इलाज करने वाले आंखें बंद करवा लेते हैं। तो वो आंखें बंद करवाने के पीछे एक मकसद होता है कि जब आंखें बंद करेंगे, आपके सब कॉन्शियस के साथ आपकी सोचों को वो कंट्रोल करते हैं। हालांकि मैं ये कहूँगा कि ठीक है, अगर रूहानी इलाज करने वाले ये ट्रीटमेंट करते हैं आंखें बंद करवा के, वो कर सकते हैं अगर उनकी पॉजिटिव सोच हो। मसलन आंखें बंद करवा के ये भी कहा जा सकता है, आंखें बंद करो, अल्लाह के मुतालिक सोचो, अल्लाह की दी हुई नेमतों के मुतालिक सोचो, और आपके ऊपर जो अल्लाह की मौजूदा नेमतें उसके बारे में सोचो, अपने खुशी के लम्हात के बारे में सोचो। ये बातें कहें तो वाक़अतन वो नेगेटिविटी कम होती है। बेशक। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि मौजूदा दौर में रूहानी इलाज करने वाले कर वो जादू जिन्नात का इलाज रहे होते हैं, हालांकि वो इतने जिन होते नहीं जितने खुद से डाल देते हैं। सही। मरीज से वो कहते हैं कि भाई आप आंखें बंद कर लो। आपका सवाल था कि क्या इसका कोई इस्लाम में वजूद मिलता है? बिल्कुल। मरीज को वो कहते हैं आंखें बंद कर लो। उनका अक्सर, सब की बात नहीं कर रहा, अक्सर मुआलिजीन का मकसद ये होता है कि अब इसके जहन में खौफ को मजीद स्प्रेड किया जाए, खौफ को बढ़ाया जाए। तो ये ऐसा तरीकाकार हमें कोई इस्लाम ने नहीं दिया। अगर तो देखें दुनियावी हवाले से, रिसर्च को अगर देखें तो वो फिर आप पॉजिटिवली इस्तेमाल करें तो पॉजिटिव कर सकते हैं। अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में तो रूहानी इलाज में रुकिया मिलता है। दम करें आप दम करें, पेशेंट है, बीमार है, उसको सामने बिठाएं, उस पर कुरान पाक की आयत पढ़ के दम करें, वो इंशाल्लाह पॉजिटिविटी फील करेगा। आप उसे काउंसलिंग करें। अभी ये रिसर्च के हवाले से काउंसलिंग क्या देते हैं, अगर हम शरीयत में चले जाएं तो नसीहत है। बेशक। जब तक अच्छी बात करने वाले और गुनाह से रोकने वाले, बुराई से रोकने वाले जिंदा रहेंगे, तब तक क़यामत नहीं आएगी। बेशक। तो अमर बिल मारूफ व नहा अनिल मुनकर, अच्छे कामों की तबलीग और बुरे कामों से अगर इस चीज़ को देखें तो आप काउंसलिंग कर सकते हैं पेशेंट को। लेकिन मौजूदा दौर में मैं तो इसको कहूँगा कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि मैं सोचने लगा था क्यों रूहानी इलाज करने वाले, आप कहेंगे कि ये आप तो उनका साथ देना। बात ये है कि जो सच्ची बात है ना वो करनी है। जितना लोगों में खौफ रूहानी इलाज करने वालों ने डाला है ना, और किसी ने नहीं डाला। क्योंकि रूहानी इलाज करने वाले के पास जब मरीज आता है तो उस पे दीन के नाम पे ट्रस्ट कर रहा होता है। बेशक। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, यार ये जो बात कहेंगे ये कुरान और हदीस से कहेंगे। बेशक। ठीक है, वो हमारी इज्जत और रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं कि ये दीन की बात करेंगे, लेकिन उसके पीछे हम छुपा हुआ जब खौफ दूसरे के अंदर स्प्रेड करेंगे, मैं कहता हूँ ये डबल गुनाह हो जाता है। बेशक। अब दीन के नाम पे किसी को बेवकूफ़ बनाए, तो ऐसा इस्लाम में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस तरह ट्रीटमेंट किया जाता है। मरीज़ को कहा जाता है आंखें बंद करो, ठीक है, मरीज़ आंखें बंद करता है, उसको कहा जाता है
کہ آپ نے کوئی برا خواب دیکھا ہے 1 ویک پہلے 2 ویک پہلے، اس کے بارے میں سوچو. کوئی آپ کو سانپ نظر آتا ہے، بچھو نظر آتا ہے، چھپکلی نظر آتی ہے، تو اس کے بارے میں سوچو. سوچ لیا جی، ٹھیک ہے. جو برے خواب ہیں آپ ان کو یاد کروا رہے ہیں. اسلام کہہ رہا ہے کہ جب بھی برا خواب آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں کندھے پہ 3 بار تو اسے ظاہر کر دیں. اسلام نیگیٹیوٹی کو ختم کرتا ہے. تو یہ جو آنکھیں بند کروا کے تصوراتی علاج کرتے ہیں، بیسیکلی اشارہ یہ ہے دکانداری کا چکر ہے. جتنا خوف سپریڈ کریں گے اتنا وہ ریسیو کریں گے، جتنا خوف میں ڈالیں گے. موجودہ دور کی حال تو یہ ہے کہ آپ کسی کو کہہ دینا بھئی آپ پہ جادو نہیں ہے، وہ کہتا ہے اس بندے کو ہی نہیں پتا کسی چیز نہیں پتا. یعنی خوف ڈالنے والے بندے کو پسند کیا جاتا ہے موجودہ دور میں معاشرے میں. سوئی آپ نے بڑی ہی ایک زبردست بات کی ہے اور میں اس بات کی طرف توجہ لانا چاہوں گا. آپ نے 2 جملے بیچ میں بولے، ایک آپ نے سب کانشیس سے کھیلنے کا بولا اور دوسرا آپ نے بولا خوف ڈالنے کا. اور تیسری آپ نے جو بات کی کہ جی مطلب کوئی مریض اگر روحانی معالج کے پاس جاتا ہے تو وہ جاتا ہی اس لیے ہے کہ اس کو اس پہ اعتبار ہوتا ہے، ٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق بات کرے گا. خوف ایک ایسا ایلیمنٹ ہے عثمان بھائی جو ہمارے مائنڈ سائنسز میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے 2 چیزیں اگر جو ہے نا ایک چیز لے لی جائے، ٹھیک ہے، تو ایک چیز لی جائے اور ایک چیز دی جائے، خوف لے لیا جائے اور ہوپ دے دی جائے تو علاج ہو جاتا ہے، مطلب بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. 80% 90% بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو ہمارے روحانی معالجین کس سائنس کی بیس پہ اس کے اپوزٹ کر رہے ہیں؟ علی بھائی آپ کی بات یہ خوف اور ہوپ کی جو آپ نے کی بہترین بات ہے. واقعتاً موجودہ دور میں ایک بندہ ہے وہ پریشان ہوتا ہے، ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس، یا اس پہ جادو ہی ہو جاتا ہے، نظر بد لگ جاتی ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے. اب وہ ہیلپ کے لیے کس کے پاس آتا ہے؟ معالج کے پاس. وہ معالج کے پاس آتا ہے. اچھا جو فیل کرے گا میرے اوپر جادو ہے، جنات کا مسئلہ ہے، تو وہ روحانی معالج کے پاس جائے گا. اور وہ روحانی معالج کے پاس ایک مسلمان اس لیے جائے گا کہ یہ مجھے قرآن و سنت سے گائیڈ کرے گا، بے شک میرے اوپر قرآن پاک سے دم کرے گا، دین کے نام پہ جائے گا نا. بے شک. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک بندہ جب گھر پہ پریشان ہوتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، معالج کے پاس جاتا ہے، تو اس کا تصوراتی طریقے سے مزید مرض بڑھا دیا جاتا ہے. مثلاً اسے کہا جاتا ہے آپ آنکھیں بند کرو. آنکھیں بند کرتا ہے جب وہ پیشنٹ، تو اس کے بعد اس کے مائنڈ میں USB لگا کے نیگیٹو ڈیٹا سیو کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے، مثلاً آنکھیں بند کرو، آپ کو فلاں فلاں چیز نظر آئے گی. اور بھئی جب آپ مریض کی آنکھیں بند کروا رہے ہیں اور پہلے کہہ رہے ہیں کہ ایک وائٹ داڑھی والے بزرگ آئیں گے، اب پہلے کہہ رہے ہیں کہ ایک جنات کا قبیلہ آئے گا، آپ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی پہاڑ نظر آئے گا، آپ کو کوئی درخت نظر آئے گا، تو اس کو سامنے سوچو، آپ کو کچھ تعویذ نظر آئیں گے. بیسیکلی آنکھیں بند کروا کے وہ مزید خوف اس کا بڑھا دیتے ہیں. تو یہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے پھر جنات کی کہانیاں سناتے ہیں. میں ایک ٹریٹمنٹ کرنے گیا تو کسی کے جسم پہ کٹ لگ جاتے تھے، کپڑے کٹ جاتے تھے، ایک گھر میں تو آگ لگ جاتی تھی، ایک گھر میں تو فلاں کام ہو گیا. وہ اتنی خوفناک باتیں اس پیشنٹ سے کر رہے ہوتے ہیں جو بیسیکلی اس پیشنٹ سے ظلم کر رہے ہوتے ہیں. پیشنٹ کو آپ سمجھتے ہیں علی بھائی، آپ کا تو مائنڈ سے کام ہے کہ جو مریض ہوتا ہے وہ نفسیاتی طور پہ ویک ہو جاتا ہے. بے شک. برین اس کا کمزور ہو جاتا ہے. بے شک. کبھی ہم نے اپنے گھر میں جو بزرگ والدین ہوتے ہیں ان کو کبھی کوئی ٹینشن والی خبر آ کے بتائی؟ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں اماں جان سب صحیح ہے، سب صحیح چل رہا ہے، بہترین. اور اگر بیٹے کو لاس بھی ہو گیا نا، وہ کہتا ہے آج تو اماں جان پرافٹ ہی بڑا ہوا ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اماں ایج کے حوالے سے اگر دیکھیں بوڑھی ہو چکی ہیں، اور اگر ان کو ٹینشن والی خبر مل گئی تو یہ پریشان ہوں گی، نفسیاتی بیمار ہو سکتی ہیں. بے شک. پیشنٹ بھی نفسیاتی بیمار ہوتا ہے. اماں جان کو تو ہم کوئی ٹینشن والی خبر نہیں بتا رہے، جو ہمارے پاس پیشنٹ چل کے آیا ہیلپ کے لیے اس کو ہم ساری کہانیاں جنات کی سنا رہے ہیں، خوف سپریڈ کرنے کے لیے اس کے اندر. بے شک. تو اس سے مرض ڈبل ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے میں تصوراتی علاج کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح. یہی نہیں ہے کہ مریض کی آنکھیں بند کروائی جاتی. ایک تو یہ ایک شعبہ ہے کہ پیشنٹ کی آنکھیں بند کروا کے اس کے تخیلات کے ساتھ بہت ساری نیگیٹو باتیں سیو کر دی جاتی ہیں. اگر میں قرآن کی آیت یہاں پڑھوں، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے سینوں میں، وہ کون کون ہیں؟ من الجنۃ والناس. جن بھی ڈال سکتے ہیں، انسان بھی. جن پہلے وسوسہ ڈالتا ہے، اب وہ پیشنٹ وسوسہ ختم کروانے کے لیے معالج کے پاس آتا ہے اور علاج کرنے والا کاؤنٹر میں پھر وسوسہ ہی ڈال دیتا ہے. اب وہ پیشنٹ ڈپریشن، انگزائٹی میں بھی چلا جاتا ہے اور اس کا مرض بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. امیونٹی جیسے ڈاؤن ہوتی ہے اس کو بیماریاں گھیرنا شروع کر دیتی ہیں. وہ پھر معالج کے پاس آتا ہے، حالانکہ اس کی جو امیونٹی ڈاؤن ہوئی اس وجہ سے بیماریاں لگی. اب وہ کہتا ہے دیکھیں وہ جادوگر نے نا عمل تیز شروع کر دیا، بھائی خوف میں تم نے ڈالا.
تو بیسیکلی الذی یوسوس فی صدور الناس، اس سے ہمیں یہ سمجھ لگتی ہے کہ یہ زیادہ تر معاشرے میں خوف علاج کرنے والوں نے پھیلایا۔ ویسے میں یہاں سوال کروں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ چیزیں بتاتا ہوں ڈسکس کرنے سے پہلے، صحابہ کے دور میں بھی جادو کا مسئلہ ہوتا تھا یا نہیں؟ بالکل تھا جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی وہ ایک برحق ہے واقعہ۔ روایت ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی، بخاری شریف میں اگر صحابہ کے متعلق بہت شاذ و نادر واقعات ہوئے ہیں، بہت زیادہ واقعات، بہت زیادہ نہیں لیکن روایات میں شاذ و نادر واقعات ملتے ہیں کہ فلاں پہ ہوا، بہت کم، 1.5 لاکھ صحابہ تھے، ان میں سے چند ایک صحابہ کے ساتھ مسئلہ بنا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، مسئلہ یہ ہو جاتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا معاشرے میں ابھی ڈال دیا گیا۔ ہر گھر کا مسئلہ نہیں ہے، بالکل ہر گھر کا۔ اب ہم کہیں گے نہیں حاسدین بڑھ گئے ہیں، بھئی حاسدین بڑھ گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی تو بتائی ہوئی ہیں نا، ٹھیک ہے، نظر بھی لگتی ہے، جادو بھی ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ سے کپ گرا ٹوٹا جادو کے ذریعے سے، آپ کو الرجی خارش ہوگی جادو کی وجہ سے، آپ کے سر سے وہ ایک بیماری ہوتی ہے چٹاخ پڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بال نکل جاتے ہیں، وہ یہ بھی جادو کی وجہ سے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز، ہر چیز کو جادو پہ ڈال دیا گیا کیونکہ پیچھے دکانداری ہے، دکانداری ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اور سبحان مجھے اس میں نا ایک بڑی زبردست ایک چیز یاد آئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ دماغ دیا نا، یہ جو یہ مشین ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک آلہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان سو جاتا ہے تو وہ تقریباً مردہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو آ کے ہر ایک کا دل نہیں چلاتے، انہوں نے ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ تو ہمارے یہاں نا دماغ کی بیک سائڈ پہ ادھر پیچھے ایک ایسا ایک آلہ ہے جس کا یہ کام ہوتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ سوچیں یا آپ کی توجہ ادھر مبذول کرائی جائے، مثلاً اگر آپ نے ابھی کسی نے کالے رنگ کی گاڑی خریدی ہے تو اس کو ساری جگہ دنیا میں وہی کالے رنگ کی گاڑیاں ہر طرح کی نظر آئیں گی، باقی ساری گاڑیاں چھپ جائیں گی، فیز آؤٹ ہو جائیں گی۔ تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پورے برین کی توجہ اس ایک چیز کے اوپر کروا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک نظام ہے جس کو ہم کہتے ہیں، جب بھی ہم ویژولائزیشن کے لیے، کیسز کے لیے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کو نیگیٹیوٹیز سے ہٹا کر ان کی اس حصے کو پازیٹیو کی طرف فوکس پہ ڈال دیں۔ سو یہاں پر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اب یہ تو سائنس نے یہ پروو کیا، اور ظاہر اللہ کا نظام ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو پہلے سے بتایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک مجھے پتا ہے طریقہ جو لوگوں کے ساتھ کنسول کرنے کا یا کاؤنسلنگ کرنے کا جو طریقہ تھا، وہ تو یہ تھا کہ وہ ہمیشہ ہر ایک کو ہوپ دیتے تھے، ہر ایک کو وہ ایک برائٹر سائڈ دکھایا کرتے تھے۔ تو کہاں پر ہمارے یہ جو اکثر، میں یہ نہیں کہوں گا جس طرح آپ کہتے ہیں، میں آپ ہی کا جملہ رپیٹ کروں گا کہ تمام نہیں، کچھ معالجین جو اس پٹڑی پر چل پڑے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوپ دیتے تھے، بالکل، اچھا میں نے اس پہ ریسرچ کی علی بھائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیشنٹ کو کیسے ڈیل کرتے تھے۔ زبردست۔ کسی پیشنٹ کے پاس بھی جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے، لا بأس طہور انشاءاللہ، کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ ٹینشن نہیں لیں، کچھ نہیں ہوگا، آپ کو کوئی ٹینشن کی بات نہیں، آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے، لا بأس طہور انشاءاللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خوف تو نہیں آپ نے ڈالا، آپ نے کہا یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں آپ کو۔ موجودہ دور میں کوئی مریض آتا ہے، اس کو کہتے ہیں جناب آپ لیٹ ہو گئے ہیں، اب کہاں گھوم رہے ہیں، آپ کے جادو کا تو ٹائم ہی ختم ہو گیا، ایکسپائر ہو گیا آپ کا جادو، آپ تو اب اللہ کے بندے کتنا ٹائم ضائع کر چکے ہیں، بہت خطرے میں، آپ شاید ایک دن میرے پاس نہ آتے مزید تو ڈیتھ ہو جانی تھی آپ کی۔ بالکل، یہ کیوں آخر یہ کیوں؟ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوپ دے رہے ہیں، لا بأس طہور انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث میرے ذہن میں آئی، اکثر میں یہ کوٹ کرتا ہوتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار تھے، پیچھے ایک صحابی بیٹھا ہوا ہے، ہوا یہ کہ جاتے ہوئے سواری کی ٹھوکر لگی، ٹھیک ہے، اور صحابی کیا کہتا ہے، تائس الشیطان، شیطان تو ہلاک ہو، برباد ہو، تو نے ٹھوکر لگوائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسے کہو گے، یعنی کریڈٹ اگر شیطان کو دو گے تو شیطان پھول کے گھر کے برابر ہو جائے گا، ایگزیکٹلی، کریڈٹ تو دینا ہی نہیں ہے شیطان کو۔ دینا ہی اچھا کیا کہنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا بسم اللہ کہو، وہ سکڑ کے مکھی کی طرح ہو جائے گا، بھاگ جائے گا وہاں سے، یعنی اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی، جب کیونکہ کریڈٹ نہیں دیں گے۔ آج کل ہر عمل جو ہے وہ آپ کہتے ہیں مجھے خارش ہو رہی، یہ جادو کی وجہ سے، کریڈٹ شیطان کو، کریڈٹ شیطان کو دے رہے ہیں، اس کو ہوپ چھین لیتے ہیں اس کی۔ بالکل۔ تو کیا ہے، اسلام جو ہے نا یہ پازیٹیوٹی سپریڈ کرتا ہے، ہر نیگیٹو بندے کو حوصلہ دیتا ہے۔ روحانی معالج
میں سب کی بات میں کہہ رہا ہوں نہیں کر رہا، لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو شیطان کی باتیں آگے پہنچاتے ہیں، شیطان کے ساتھی بنے ہوئے. خوف پھیلانے والا کون ہے؟ شیطان ہوتا ہے. شیطان تو خوف میں ڈالے گا. مایوس کرنے والا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. شیطان کا ساتھی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جادو بھی تخیلات پہ اثر انداز ہوتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے. اور یہ لوگ بھی تخیلات پہ اثر انداز ہو جاتے ہیں. تخیلات میں جانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ آنکھیں بند کریں، آنکھیں بند کروا کے آپ کے تصورات کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. بے شک. مریض کی آنکھیں، مریض تو پہلے ہی ذہنی ویک تھا، وہ تو بیمار ہے اور وسوسوں کا بھرا ہوا بیچارہ گھر سے نکلا کہ میرا مائنڈ جو ہے نا وسوسوں نے اس کو گھیر لیا، سر مجھے ٹریٹمنٹ چاہیے. اور ایک معالج روحانی علاج کے نام پہ مریض کی آنکھیں بند کروائے اور اس کو جنات کی کہانیاں سنائے. جنات کے فضائل ہی ہوتے ہیں نا. جن یہ کر دے گا، جن کی کیا اوقات ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں تو نہیں ایک لقمہ کھا سکتے، نہیں کھا سکتا. بالکل. تو کیا ہے، پیشنٹ کے مائنڈ میں جنات کے فضائل اس لیے ڈالے جاتے ہیں کہ جتنا یہ لوگ خوف زدہ ہوں گے اتنا زیادہ ہم پیسہ کما سکیں گے. بالکل. صدقے لے سکیں گے، بکرے لے سکیں گے، زعفران لے سکیں گے اور مختلف طریقوں سے ان کے مال ہتھیا سکیں گے. سومی میرے ذہن میں ایک سوال یہاں پہ آیا ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے زعفران اور یہ وہ، اچھا اس میں بھی میں نے ایک تو میں جس طرح بتایا نا آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں اس طرح میں دوسروں کی بھی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں. تو میں ایک معالج کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ پتہ نہیں وہ سچ تھی یا وہ فیک تھی، کوئی ڈراماٹائز تھی، جو بھی ہوگی واللہ عالم. بٹ اس میں وہ کہ تم مجھے اتنی سیریاں لا دو، یہ لا دو، ورنہ تمہارے گھر میں یہ ہو جائے گا، ورنہ تمہارے گھر میں وہ ہو جائے گا، خوشبو لا دو، یہ لا دو، اس طرح اتنی مسجدوں کا پانی لے کر آؤ، وہ اس طرح کی چیزیں بتا رہا تھا. اب اگین وہ آپ جو بات بار بار کر رہے ہیں خوف کی، آپ کو یاد ہوگا جب کرونا کا لاک ڈاؤن ہوا تھا تو آپ نے شاید دیکھا، یعنی میں اس وقت پہلے لاک ڈاؤن پہ جو میری پہلی ویڈیو میرے چینل پہ پڑی ہے، لوگ دیکھ سکتے ہیں، میں نے کہا تھا کرونا سے لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہے. کرونا ڈرا نہیں سکتا ہمیں، خوف مارے گا. اور آج حکومت کیا دنیا یہ کہہ رہی ہے کرونا سے لڑنا. تو یہ میرا سوال پھر تھوڑا سا گھوم کے وہاں آتا ہے کہ کیا یہ جو چیزیں وہ منگواتے ہیں یہ بھی اسی خوف ڈالنے کا ہی ایک ان کا عنصر ہے، یا اس کے پیچھے صرف یہی ہے جو آپ نے پہلے بات کی؟ دیکھیں خوف بکتا ہے. ہاں خوف جتنا چاہیں کسی کو پیروں سے نکال دیں، جو مرضی بھیجتے رہیں، خوف بکتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ نے جو کہا نا کو نعرہ جو ابھی کووڈ کے خلاف ہے کہ کووڈ سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، میں کہوں گا جنات سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ کسی کو کہہ دینا کہ آپ کے روم میں جن ہے تو وہ اتنا خوفزدہ ہو جائے گا شاید شام کو اس روم میں انٹری نہ ہو. بالکل یہاں جنات ہے. تو بیسیکلی یہ جو خوف ہے نا اس کو یہ بیچتے ہیں اور لوگ خریدتے ہیں. اب خوف میں کون سا شخص جائے گا جو شریعت کو چھوڑے گا؟ اگر وہ شریعت کا مطالعہ کرے گا تو شریعت خوف کو ختم کرتی. جنات کے بارے میں ہمیں کس نے بتایا؟ اسلام نے. بالکل. تو اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہمیں اسلام سے لینا چاہیے نا. وہ ہم بابوں سے لے رہے ہیں، غلط لوگوں سے لے رہے ہیں نا. بے شک. اگر ہم اسلام کو فالو کریں گے تو اسلام تو کہتا ہے لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی مسئلہ ہو اس کا حل ہے، ٹھیک ہو جانا آپ نے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. سب سے پہلے اپنے مسئلے کو کم کریں، اللہ کی ذات کو بڑا سمجھیں. بیماری بڑی نہیں، اللہ کی ذات بڑی. آزمائش اور مسائل آ جاتے ہیں زندگی میں، تو اصل چیز ہے ہم نے خوف سے بچنا ہے. تو آپ نے جو سوال کیا تھا تصوراتی علاج کا، وہاں سے بھی خوف ہی ڈالا جاتا ہے مائنڈ کے اندر. مثلا یہ تو ہے نا کہ ایک پیشنٹ ہے اس کی آنکھیں بند کروا لی جاتی ہیں. کچھ لوگ پیشنٹ کی نہیں، معالج نے ایک بچہ رکھا ہوتا ہے چھوٹا سا 15 سال کا، 12 سال کا، 9 سال کا، کسی کے انگوٹھے پہ کچھ لگا دیتے ہیں، کسی کو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. اب وہ ایک بچے کو ساتھ بٹھائیں گے، اس کو کہیں گے بیٹا آنکھیں بند کر لو. اچھا وہ آپ مثلا میں سمجھ لیں کہ آپ کے گھر میں کوئی ٹریٹمنٹ کرنے آیا اور چھوٹے آپ کے بیٹے کو بٹھا لے، اب آنکھیں بند کرو بیٹا، آنکھیں بند کر لیں. بیٹا وہ اوپر والے روم میں دیکھو کوئی چیز نظر آئی؟ نہیں انکل. اچھا لیں ابھی میں پڑھائی کرتا ہوں تو آپ کو نا اس روم کے اندر ایک بندر نظر آئے گا. اب جب بندر کہہ دیا ویژولائز تو کروا دیا. اب بیٹا تھوڑی دیر کے بعد کہے گا کہ جی بالکل وہاں تو بندر ہے. جو بندر کہا اس نے تھوڑا سا غور کیا، آنکھیں بند تھی، سب کانشیس سے اس نے پکچر اٹھائی آنکھوں کے سامنے. بالکل. اچھا اب نہیں اس بندر کے ساتھ کچھ اور بھی آپ کو نظر آئیں گے. اسی طرح پیشنٹ کی آنکھیں بند کروائی جاتی ہیں اور پیشنٹ کے مائنڈ میں ساری چیزیں کلک کی جاتی ہیں. اچھا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کسی گھر میں جائیں گے، آپ کے بچے کو بٹھائیں گے، بچہ تھوڑا سا اسٹرانگ ہوگا. اگر بچہ نفسیاتی طور پہ ذہنی طور پہ اسٹرانگ ہے نا، اس کو نظر نہیں آئے گا، وہ کہے گا نہیں اور بچہ لے آئیں، کیونکہ اس میں حاضری نہیں ہو رہی. بھائی اگر یہ آنکھیں بند کروا کے دوسرے بندے میں جو دکھاتے ہو یہ سچ ہے تو میرے اندر کرواؤ. بالکل. آپ ایک گھر میں جا رہے ہیں، گھر کے سربراہ کی آنکھیں بند کرواؤ، کیوں بچے کی کرواتے ہو؟ بے شک بے شک. میں یہاں پر آپ کی بات معذرت کے ساتھ تھوڑی سی روکتے ہوئے کہوں گا کہ جو آپ نے بات کی،
میں اکثر ایک گیم کھیلا کرتا ہوں جی اپنے سیشنز کے اندر، بلکہ چلیں آپ کے ساتھ بھی یہ گیم کھیلتے ہیں، تھوڑی سی بھی سمجھنے کہ مائنڈ سائنٹسٹ ہوں تو مائنڈ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی چیز بیچ میں لینی چاہیے. میں نہیں چاہتا کہ ابھی جو میں آپ کو کہنے والا ہوں آپ اس کے بارے میں سوچیں، اور ویورز آپ نے بھی نہیں سوچنا، جو میں کہنے جا رہا ہوں آپ نے بالکل نہیں سوچنا کہ مینار پاکستان پہ پنک ہاتھی ناچ رہا ہے. اب آپ کے مینار پہ کون سا ہاتھی ناچ رہا ہے؟ اب آنکھیں بھی علی بھائی بند ہوں اور اوپر سے کہیں کہ منار پاکستان کے اوپر ہاتھی کھڑا ہے تو انسان سوچے گا تو صحیح نا. بس ہمارا جو برین ہے نا یا مائنڈ، یہ ویورز کو یہ چیز سمجھانا بڑی ضروری ہے. ویورز یہ عثمان بھائی نے اتنی زبردست بات کی ہے کہ ہمارا جو مائنڈ ہے یہ ویژولائزیشن، اور خاص طور پہ بچوں کا، عثمان بھائی مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر میں رانگ ہوں گا یہاں پر، کہ بچوں کو استعمال کیوں کیا جاتا ہے کہ بچوں کا امیجنیٹو برین بہت ہائٹنڈ ہوتا ہے. بالکل 10 سال کی عمر تک خاص طور پہ بچے جو ہیں وہ اپنی انرجی ورلڈ میں رہتے ہیں، اور ان کے جو برین کی، ایز اے ہپنوٹسٹ میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ جب میں کسی کو ہپنوٹائز کرنا ہوتا ہے نا عثمان بھائی، جسے ہم کہتے ہیں سجسٹیبلٹی اسٹیٹ، تو ہم اس کی برین کی وائبریشنز کو بٹوین 4 to 7 لے کر آتے ہیں. بچے کی اپ ٹو 10 ایئرز بائی ڈیفالٹ وہ ہوتی ہے، اور اس میں آپ اس کو جو بھی ویژولائز کرائیں گے ود اے لٹل لکما، وہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ جی بندر دیکھو، تو وہ اس کو بچہ ویژولائز فوراً کر جائے گا. اب میرا یہاں پر پھر عثمان بھائی میرا دل اس وقت دکھ رہا ہے اس بات سے، اور میں سوال دوبارہ ادھر ہی آ رہا ہوں کہ لوگوں کا تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ لوگوں کا ایمان کمزور ہے، وہ لوگ جو دین پڑھ کے، جو علم پڑھ کے جو معالجین بن رہے ہیں اس طرح کے، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، وہ کیوں صرف پیسے کی خاطر اپنے آپ کو بیچتے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے ایسا شخص جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے وہ دیندار تو نہیں ہو سکتا نا. ایبسلیوٹ. دین کا لبادہ تو اڑ سکتا ہے. ہاں لبادہ اڑ سکتا ہے. ہم یہ کہیں گے وہ دیندار نہیں، جو دیندار ہوگا وہ ایسا نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا، بالکل صحیح. جو سچا مسلمان ہوگا وہ ایسا نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. اگر کوئی لبادہ اوڑھ لے گا تو اس کا مطلب نہیں ہے کیونکہ دین ایسا سکھاتا ہے یا دیندار ایسے. دیندار لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. بے شک. ان کے لیے تو ہماری جان بھی حاضر ہے. بے شک. ٹھیک ہے، دیندار لوگوں کی بات نہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے لبادہ اوڑھا ہے. بے شک. تو اس لیے جس طرح آپ نے کہا کہ بچے کا برین زیادہ فاسٹ چلتا ہے امیجنیشن میں. بالکل. میرا نا ایک دوست، اس کا فون آیا، اس نے مجھے کہا کہ چیک کریں میرے اوپر جادو ہے، یعنی اسے گائیڈ کیا، نہیں تھا جادو کا مسئلہ ہے. کہتے ہیں جناب ہم نے ایک عامل صاحب کو گھر پہ بلایا، عامل نے ہمارے بچے کی آنکھیں بند کروائی، چھوٹے کی بھتیجے کی. اب اس کی آنکھیں بند کروا کے اس نے سارا کچھ دکھا دیا. اور سر آپ کہہ رہے ہیں جادو نہیں ہے، بچے کو تو نظر آیا کہ گھر میں فلاں فلاں جگہ تویز ہے. میں نے کہا وہاں دیکھے، نہیں وہ نظر آ رہا تھا، جنات نے وہاں سے اٹھا کے پھینک بھی دیے. اچھا ٹھیک ہے. کہتے ہیں یعنی بچہ کہہ رہا ہے کہ فلاں فلاں جگہ جنات ہیں، گھر کے فلاں روم میں جنات ہیں، عامل نے دکھائے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر پہ جادو نہیں ہے. اچھا، میں نے ان کو کہا کہ دوست تھے میرے اچھے، میں نے کہا حسیب صاحب میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، ٹھیک ہے، بچے کو بھی ادھر ہی رکھے. عامل صاحب چلے گئے. میں نے کہا یہ اس سے بھی ایکسٹرا کام میں کروا دیتا ہوں بچے سے. کہتے واقعی؟ میں نے کہا ہاں. میں ان کے گھر پہ چلا گیا. اب پہلے میں نے ان کے ساتھ طے کیا، میں نے کہا آپ کے بچے کو گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے بزرگ نظر آئیں، یعنی میں کہوں گا کہ ایک گھوڑا نہر کے قریب سے آ رہا ہے، اس کے اوپر ایک بزرگ سوار ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے. میں نے کہا یہ ہم آپس میں طے کر رہے ہیں، اگر میں اس کو بھی دکھا دوں، آپ کی فریج ہے اس کے نیچے سے تویز نکلوا دوں. وہ کہتا ہے کیسے باتیں کر رہے ہیں، ایسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا دیکھیں ایسا ہے نہیں، آپ میرے ساتھ پہلے طے کر لیں، میں وہی چیزیں دکھا دوں گا. ہم نے آپس میں طے کی اور اس کے بعد ہم نے بیٹھ کے بچے پہ پڑھائی شروع کی. اب وہ کیونکہ یہ طریقے میں نے کر کے چھوڑے ہیں، لیکن میں کرتا رہا ہوں، جو صحیح بات ہے کرتے رہے، لیکن اب ہم نے سوچا کہ نہیں یار جو سچ ہے نا وہ بتانا ہے. شروع میں کیونکہ جس طرح کے اساتذہ ملتے تھے اس فیلڈ میں، وہ جو سکھاتے تھے وہ اپلائی کرتے تھے، جب اللہ سمجھ دیتا تھا ہم چھوڑ دیتے تھے. 20 طریقے ایسے میں چھوڑ چکا ہوں. اچھا، میں نے کیونکہ مجھے پتا تھا، میں نے بچے کی آنکھیں بند کروائی. آنکھیں بند کروا کے تو میں نے اس پہ پڑھائی کی، قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، ساتھ اس کے امیجنیشن پہ تھوڑا سا پریشر ڈالا اور خیالات کو فوکس کرتے کرتے. آنکھیں بند تھی بچے کی، تو میں نے اس کو کہا کہ ابھی آپ کو گھوڑا نظر آئے گا، اس کے اوپر بزرگ سوار ہوں گے، وہ نہر پہ نظر آئے گا، مجھے بتانا ہے، تو وہ جنات کا سردار ہے، پھر ہم نے اس سے بات کرنی ہے، جب نظر آئے تو بتا دینا ہے. تو اب ہوا یہ اس کو بابا جی نظر آنا شروع ہو گئے. پھر میں نے کہا نہیں میں پڑھائی کر رہا ہوں، مجھے تو ان کی فریج کے نیچے بھی تویز نظر آ رہے ہیں. بیٹا آپ دیکھو، آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں. انکل ابھی نہیں. پھر تھوڑا سا پڑھا، اب ہاں انکل یہ تو فریج کے نیچے تویز پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ہم نے پہلے طے کیا تھا. تو مائنڈ سے یہ ورک کروایا جاتا ہے نیگیٹو. میں کہتا ہوں کہ یہی لوگ اگر پازیٹیو کرنا چاہیں تو پازیٹیو بھی کر سکتے ہیں. بالکل. جب آنکھیں بند کروائی جاتی ہیں تو اس کو قرآن پاک کی تلاوت سنائیں اور اللہ کی نعمتوں کے بارے میں اسے یاد کروائیں.
اس کے خوشی کے لمحات اسے یاد کروائیں تو انشاءاللہ یہ بڑا پرسکون ماحول بن سکتا ہے اور اس کا پیشنٹ کا مائنڈ فریش ہو سکتا ہے. تو جو آپ نے یہ بات کی ہے نا کہ بچے کا برین بڑے فاسٹ طریقے سے چلتا ہے, واقعتاً موجودہ دور میں آپ جتنے لوگ دیکھیں گے نا جو کسی اور بچے میں بٹھا کے حاضری کرواتے ہیں, یا تو ان کا اگر کوئی بڑا ہے تو ان کا اپنا کرندہ ہوگا, اگر وہ آپ کے گھر سے بچہ لیں گے تو اس کو کہیں بھئی بچے کو کیوں لے رہا ہے, میں زیادہ پاک صاف ہوں. دیکھیں بڑا آدمی جو وہ زیادہ طہارت کا بھی خیال رکھنے والا ہوگا, تعلیم یافتہ بھی ہوگا, شعور والا بھی ہوگا, اس کی بات پہ ٹرسٹ بھی کیا جا سکتا ہے, بلکہ وہ اپنے گھر کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہتا ہے, اس کو دکھاؤ آنکھیں بند کر, اس پہ نہیں کریں گے یہ ورک. کیوں؟ اس کا مائنڈ وہ کنٹرول ہی نہیں کر سکتے. ہاں اگر گھر کا بڑا سربراہ کوئی ایسا ہے جو نفسیاتی پیشنٹ ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا, کوئی ایسا بھی مریض نہیں جو فریش ایک آدمی ہے, جو ہیلپ ہی کرنی ہے نا آپ نے, اس کی آنکھیں بند کروائیں. علی بھائی کو آنکھیں بند کروا کے جنات دکھائیں. میرا چیلنج ہے روحانی علاج کرنے والوں کو, علی بھائی کی آنکھیں بند کروا لیں, میری کروا لیں, دکھائیں جن دکھائیں, بالکل نہیں نظر آئیں گے. وہ آپ کے گھر سے اس شخص کو لیتے ہیں جو تھوڑا سا, اب یہ نہ سمجھیں کہ جس نے آنکھیں بند کی یہ سارے نفسیاتی ایسا, وہ مائنڈ سے کھیلتے ہیں بیسیکلی. بالکل. اور اس میں صرف میں یہاں پر ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں ویوز کہ جو عثمان بھی بات کر رہے ہیں نا, بڑا ایسے کہتے ہیں ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. انہوں نے بالکل وہ بات کی ہے کہ جو ہے کہ صرف بچہ ہی نہیں, میں عثمان بھی, میں نے اس دن پہلے میرے پاس ایک پیشنٹ آئی, میں آپ کو ایک بڑے مزیدار قصہ سناتا ہوں. ایشو ایڈکشن کا ایشو تھا اس کو. وہ کہنے لگی کہ جی میں تو بڑے عاملین کے پاس بھی گئی ہوں کہ مجھے میری ایڈکشن چھوٹ جائے, اور ہے بھی پورنوگرافی ایڈکشن کا کیس تھا. تو میں عام طور پہ میں اس طرح بچے کیسے آتے ہیں تو بچیوں کی خاص طور میں کہتا ہوں فیمیلز کے پاس جائیں, لیکن جب نہیں ان کے ہوتا تو پھر وہ واپس آتے ہیں. تو کہنے لگی کہ جی میں اس طرح بڑی لوگوں کے پاس گئی ہوں اور میرا جو ہے نا وہ مجھے اور خوف دے دیتے ہیں, اور کیونکہ صرف بچے ہی نہیں, ہماری جو بہنیں بیٹیاں ہیں نا وہ بھی تھوڑی سی کمزور اعصاب میں کئی دفعہ زیادہ تر کمزور اعصاب کی ہوتی ہیں, تو وہ ان کو بھی ایزیلی ٹریپ کیا جاتا ہے. تو مجھے ایک عامل نے کہا ہے کہ میں آپ سے بات کہا تھا نا مسجدوں کا پانی لے کر آؤ, کہ تم اتنی مسجدوں سے جا کے پانی لے کر آؤ, 6 شہروں کی مسجدوں سے لے کر آنا ہے, اور وہ لانا بھی کہاں سے ہے, جو ان کی لوٹے والی ٹوٹیاں ان سے لے کر آنا ہے. تو میں سر 3 شہر اکٹھے کر چکی ہوں, ابھی باقی شہر بڑے دور ہیں, ایک سکھر سے لانا ہے, اب میں سکھر کیسے جاؤں, مطلب یہ اس کے تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا آپ کا ایشو کیا ہے. خیر اس نے جب مجھے بتایا ساری چیز پتہ چلی. اب مجھے آپ بتائیے گا یہ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا. میں نے اسے کہا, اور یہ میں اکثر اپنے کلائنٹ کے ساتھ کرتا ہوں, میں نے کہا بیٹا آپ اپنی آنکھیں بند کریں. اس نے آنکھیں بند کی, اور پھر میں نے اس کو 3 ڈیپ بریتھ کے ذریعے ہپنوٹائز کر کے اس کی برین کو سلو کیا, اور میں نے اسے کہا کہ بیٹا آپ امیجن کریں کہ اب آپ جو ہے نا کعبہ میں کھڑی ہیں, ٹھیک ہے, آپ حتیم سے گزرتی ہوئی کعبہ کا دروازہ کھولا اور اب آپ کعبہ کے اندر انٹر ہو رہی ہیں. کعبہ کے اندر انٹر ہو کے آپ سینٹر میں ہیں, چاروں طرف دیواریں ہیں, آپ کا جہاں دل کرے وہاں پہ آپ نفل پڑھیں, اور جیسے ہی آپ سجدے سے سر اٹھاتی ہیں آپ کے سر پہ اللہ کے نور کی ایک لائٹ گرتی ہے, اور وہ لائٹ سر کے ذریعے ہوتے ہوئے دماغ کی ایک ایک شریان سے ہوتے ہوئے جہاں جہاں پر کوئی بھی نیگیٹیوٹی کبھی بھی ایگزسٹ کرتی تھی اس کو وہ ایسے دھو رہی ہے جیسے وائپر سے فرش دھو کے پانی نکالا جاتا ہے, اور وہ پھر پورے جسم سے میں اس کو گزارتا, اس کے پیروں کے ذریعے میں نے زمین میں جوڑا, اور پھر میں نے کہا اب اس لائٹ کا, اچھا لائٹ آپ کے فیوریٹ کلر کی ہے بٹ ہے اللہ کا نور, اب یہ نور ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا, جب تک یہ نور آپ کا حصار قائم رکھے گا آپ کے ارد گرد کوئی نیگیٹو فورس نہیں آ سکتی. وہ یہ پرسوں کی بات ہے, آج اس بچی کا مجھے فون آیا, سر میری تو زندگی بدل گئی ہے. اب کام کیا عاملین بھی یہی کام نہیں کر سکتے؟ دیکھیں عامل اگر پازیٹیو کرنا چاہیں, حوصلہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں, لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ یار فیس کیسے لیں گے. پھر اگر تو سیدھا سیدھا گائیڈ کر دیا, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا یار فیس بتاؤ, ہم وقت کے چارج کرتے ہیں, کیوں ڈرتے ہو؟ ایگزیکٹلی. سیدھا کہیں بھائی میں نے اگر 1 گھنٹہ آپ کو ٹائم دینا نا, اس کی میں نے فیس لینی ہے. بالکل. وہ والی فیس اگر آپ صدقے کے نام پہ لیں گے, بکرے کے نام پہ لیں گے, میں تو اسے حرام سمجھتا ہوں, اور حرام ہے, جھوٹ بولا نا آپ نے, دھوکہ دیا. بالکل. اب ڈائریکٹلی کہیں بھائی اتنا ٹائم ہے, اس ٹائم کے میں چارج کروں گا, فیس لیں آپ. بالکل. اب بیسیکلی جو گھر کا سرکل بھی چلانا ہے اور مسائل بھی ہیں, اب وہ ڈائریکٹلی فیس مانگ نہیں سکتے, تو وہ پھر اس طرح کے نفسیاتی چیزیں ڈال کے مختلف طریقوں سے ان کے مائنڈ میں ایسی چیزیں اسپریڈ کر دیتے ہیں. ان کو چاہیے وہ پازیٹیو کریں, آنکھیں بند کروا کے پیشنٹ سے, اگر نفسیاتی ہی اس نے ٹریٹمنٹ کرنا ہے, پیشنٹ کو کہیں بیٹا آنکھیں بند کر لو, بیٹی ہے اگر بیٹا ہے, آپ اس کو قرآن پاک سنائیں, ساتھ اسے پازیٹیو بات کریں, جنات اور شیاطین کا خوف اس کے مائنڈ سے نکالیں. بالکل. کیونکہ اشرف المخلوقات ہم ہیں, ایگزیکٹلی, جنات نہیں ہے. جنات کی کیا حیثیت ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کی مخلوق ہے, اور ہزاروں مخلوقات ہوں گی اللہ کی جو ہمیں علم ہے یا نہیں ہے. بالکل. ٹھیک ہے,
اشرف المخلوقات ہم ہیں بالکل. اور علم اللہ نے ہمیں دیا ہے. قرآن پاک ہمارے پاس ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی مسنون دعائیں ہمارے پاس ہیں. بے شک. تو یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود ہم خوفزدہ کیوں ہوں؟ ایک بندہ کہے میں اذکار بھی کرتا ہوں, دعائیں بھی پڑھتا ہوں, قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں, پھر بھی میرے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہیں, بھئی اللہ کی آزمائش بھی تو آ سکتی ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, پھر آپ آزمائش کے ساتھ صبر کریں, انشاءاللہ تب بھی اجر ملے گا. بے شک. تو بیسیکلی ہم چاہتے ہیں ہمیں کسی قسم کی تکلیف نہیں آئے. بے شک. تکلیف سے بچتے بچتے ہم پٹڑی سے اتر جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں مجھے اگر تکلیف آ رہی ہے, میں اذکار بھی کر رہا ہوں, دعائیں بھی پڑھ رہا ہوں, شاید پھر اکثر کہتے ہیں نا کالے جادو کا توڑ, تو کالے جادو سے کالے جادو والوں کے پاس چلے جاتے ہیں. تو اس لیے جو میں یہی کہوں گا کہ علی بھائی, نفسیاتی علاج جو آج کل کیا جا رہا ہے, اکثر لوگ مریضوں کو ڈرا رہے ہیں, خوف پھیلا رہے ہیں, ان کی مرض کم نہیں بلکہ زیادہ کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں ان کے ساتھ. بے شک. تو کوئی معالج آپ کی آنکھیں بند کرواتا ہے, مثلا آپ کو کہتا ہے کہ مریض کو کہتا ہے آنکھیں بند کر لو روحانی علاج کے نام پر, اور آپ اس کی باتیں سنیں کہ اگر باتیں سن کے اس کی خوف آ رہا ہے آپ کو, آنکھیں کھول دیں. ٹھیک ہے, آنکھیں کھول دیں, اس کو کہیں اللہ حافظ. بالکل. ٹھیک ہے, آنکھیں بند کروا کے اگر پازیٹیو باتیں کرتا ہے, خوف کم کرتا ہے, خلوص نظر آ جاتا ہے کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے. باقی جنات کی کہانیاں اس طرح, ویسے میں اگر کہوں کہ روحانی علاج کرنے والے کے پاس جب کوئی سفر کر کے جاتا ہے تو اس کے مائنڈ میں تو تب بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, پتہ نہیں کون سے جن سامنے آ جائیں گے, پتہ نہیں آج کیا ہونے والا ہے, کیونکہ ماحول ہی اتنا نیگیٹو کیا ہوا ہے. اور وہ دھوئیں چھوڑے ہوتے ہیں, کھوپڑیاں رکھی ہوئی, مطلب اس طرح کی چیزیں. بالکل. تو اس لیے اگر کوئی آپ کی آنکھیں بند کرواتا ہے, میں تو پیشنٹ سے یہی کہوں گا, کوئی بھی مریض کسی کے پاس آنکھیں بند کرواتا ہے مریض کی, آپ کریں. اگر قرآن چلاتا ہے, پازیٹیو بات کرتا ہے, آپ کو پازیٹیو کرنے کی کوشش کرتا ہے, اچھی بات ہے. اگر آپ کسی معالج کے پاس گئے, اس نے آنکھیں بند کروائی اور آپ کے خوف میں اضافہ ہوا, آپ کے ڈر میں اضافہ ہوا, آپ پہلے سے بھی پریشان ہو گئے, سمجھ لے وہ رانگ نمبر, وہاں سے جان چھڑوائیں, آپ کے خوف میں اضافہ ہو رہا ہے. بے شک. ٹھیک ہے. تو باقی اگر پازیٹیو کر رہا ہے تو اللہ اسے جزائے خیر دے, وہ یقیناً اللہ کی مخلوق کی ہیلپ کر رہا ہے. میرا یہ تجربہ ہے, میں باقی آپ سے, میرا روحانی علاج کا کوئی تجربہ نہیں ہے, میں اس طرح کہوں نہیں, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ میجورٹی جو ہمارے کیسز ہیں وہ شاید 90% کے قریب بھی, اگر میں کہوں غلط نہیں ہوگا, وہ نفسیاتی مریض ہیں, جناتی مریض نہیں ہیں. آپ کے نزدیک یہ بات فیکٹ کس حد تک ہوگی؟ میں یہ علی بھائی کہوں گا کہ ہر نفسیاتی مسئلہ شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے, انسان کے اپنے نفس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. شیطان جب آپ پہ حملہ کرتا ہے تو آپ کو نفسیاتی ہی تو کرتا ہے, مایوس کرتا ہے. تو نفسیات کیا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے. انگزائٹی کیا ہے؟ انگزائٹی مجھے جو تعریف کا پتہ ہے وہ سمپل سی, وہ یہی ہے, انگزائٹی ہے کہ آپ کو مستقبل کے زیادہ خیال آتے رہیں گے, یہ کیسے ہوگا, وہ کیسے ہوگا, بچوں کا کیا بنے گا, یہ. اچھا, ڈپریشن کیا ہے؟ آپ ماضی کی سوچیں سوچتے رہیں گے. اسلام کیا کہتا ہے؟ ماضی کی سوچیں اللہ کے سپرد کر دیں, معاف کر دیں, کسی نے زیادتی کی ہے اللہ کے سپرد, وہ چھوڑ دو. مستقبل کے بارے میں آپ نے نہیں سوچنا, کیونکہ اللہ کی ذات ہے, آپ کے لیے اللہ اچھا ہی سوچیں گے. آپ کا کام ہے اللہ سے دعا کرنا. بے شک. ابھی کی بات کر. تو آپ کا سوال کیا تھا؟ میرا سوال یہ تھا نا کہ یہ جو ہمارے جو نفسیاتی جو کیسز ہیں معالجین کے پاس جاتے ہیں, ان پرسنٹیج, ہاں پرسنٹیج کتنی ہے؟ پرسنٹیج, ہاں پرسنٹیج کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ شیطان بھی نفسیاتی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور انسان کا نفس بھی اسے مایوسی کی طرف, پریشان کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے. کیونکہ میں یہ یہاں سے چیز نکالتا ہوں کہ شیطان جو ہے, ابلیس, اسے کہا گیا سجدہ کرو, اللہ نے کیا کہا؟ سجدہ کرو. اس نے نہیں کیا. اس وقت کون سا شیطان تھا؟ اس کے علاوہ تو کوئی شیطان تھا ہی نہیں, اس کا اپنا نفس شیطان بنا ہوا تھا. بے شک. شیطان ایک ہی نہیں ہے, ابلیس ہی نہیں ہے, اس کے چیلے چانٹے ہی نہیں ہیں, انسان کا اپنا نفس بھی کئی بار شیطان بن جاتا ہے. بے شک. تو ہر چیز ہم شیطان پہ ڈال دیں, میں کوئی شیطان کا حمایتی نہیں ہوں, وہ بھی نیگیٹیوٹی پھیلاتا ہے, کئی بار انسان کا نفس بھی. تو اپنے نفس کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے تابع کریں. بے شک. شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے, اگر وہ نیگیٹو ہیں, وہ وسوسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں کندھے پہ 3 بار تھوکیں, وہ بھی ختم. اللہ کے سپرد اپنے معاملات کریں, پریشان نہیں ہو. تو جو نفسیاتی معاملات, پھر میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں جو آپ نے سوال کیا ہے, کیونکہ یہ میں اگر ڈائریکٹلی کہہ دیتا نا تو میرے اوپر بہت سارے معاملات, لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں جنات کو بھی مانتا ہے کہ نہیں. بھی جنات اللہ کی برحق ہے, پورا جن آ گئی ہو جاتا ہے, جنات شیاطین ہیں, لیکن اتنے نہیں ہیں جتنے آج کل روحانی علاج کرنے والے کہتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ آج کل زیادہ تر جو نفسیاتی مسائل ہیں وہ ہماری اپنی بدعملی ہے. ایبسلیوٹلی. ٹھیک ہے. ایک وسوسہ شیطان نے ڈالا ہوا, اوپر سے علاج کرنے والے بھی اکثر اس کے ساتھی بنے ہوئے, جس وجہ سے 90% وہ آپ کی پرسنٹیج ہو سکتی کہ ہر بندہ ہی نفسیاتی پیشنٹ بنا ہوا ہے, کیونکہ علاج کرنے والا بھی بہروپیہ بنا ہوا ہے. بے شک.
ٹھیک ہے, اور مریض کو گائیڈ کرنے والا اگر بہروپیہ, میں سب کی بات نہیں کر رہا, میں پھر وہ کیا ظاہر ہے, کیونکہ ہر کہے کہ میں تو روحانی علاج کرتا ہوں, ہر شخص کی ہم بات نہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو لباس دوڑ کے. تو جب علاج کرنے والا بھی ڈرائے گا, شیطان بھی ڈرائے گا, تو پھر مریض کہاں جائے گا؟ معاشرے میں وہم, خوف اور وسوسے نہیں پھیلیں گے تو کیا پھیلے گا؟ تو اس کا آسان حل یہی ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی خود اسٹڈی کریں, بے شک, خود پڑھنا شروع کر دیں, اور ایسے بندے کے پاس کبھی نہیں جائیں جو آپ سے لالچ کر سکتا ہے. بے شک. میں کہتا ہوں, میرے استاد ایک نا بڑی قیمتی بات کہتے ہوتے تھے, ان کو کسی نے آ کے کہنا نا دعا کریں, انہوں نے کہنا کہ ماں زندہ ہے آپ کی, ان کا سب سے بڑا ولی تو تیرے گھر میں بیٹھا ہے. جس محبت اور چاہت سے ماں آپ کے لیے دعا کرے گی کوئی بھی نہیں کر سکتا, اور جس محبت اور چاہت کے ساتھ آپ اپنی تکلیف کو سمجھتے ہوئے اللہ سے مانگ سکتے, کوئی بھی نہیں آپ کے لیے مانگ سکتا. بے شک. ہاں, نبی پاک کی میں بات نہیں کر رہا, وہ تو خیر ٹھیک ہے, بڑی ہستیوں کی بات نہیں میں کر رہا, میں عام جنرل بات کر رہا ہوں, اس حوالے سے میں کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے, تو آپ بھی کوئی چیز مانگے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا ہی نہیں کی, آپ نے فرمایا ہر قبول ہوتی ہے, اگر ایک یہ لازمی قبول ہونی, میں قیامت کے دن کروں گا کہ یا اللہ میری ساری امت کو بخش دے اور جنت میں بھیج دے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, جس خلوص اور نیت سے ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں ہمارے لیے کوئی نہیں. اس لیے یہ جو تصوراتی اور نفسیاتی علاج آج کل کیا جاتا ہے, آپ اس فیلڈ سے نکلے, اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ سائیکولوجیکل پرابلم ہے, کسی اچھے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جائیں. اکثر نفسیاتی ڈاکٹر بھی غلط یوز کرتے ہیں. ہاں بہت زیادہ, وہ تو سر میں آپ کو ڈی ٹریک کر دیتے ہیں, میڈیسن پہ لگا دیتے ہیں. ہاں, جہاں ضرورت ہے آپ میڈیسن لیں. اصل یہ ہے کہ آپ واک کریں, اللہ کی کلام سے کوئی چیز زیادہ پازیٹیو نہیں ہے, اس طرف آئیں. یہ جو تصوراتی اور نفسیاتی علاج موجودہ دور میں زیادہ کیے جا رہے ہیں نا, اس سے میرے تجربے کے مطابق جو 14 سال کا ایکسپیرینس ہے, معاشرے میں خوف, جادو جنات کا سپریڈ کر رہے ہیں. بے شک عثمان بھائی, آپ نے بڑی زبردست بات کنکلوژن کی طرف کرتے ہوئے کی, اور میں اسی کی طرف تو ویورس میں یہاں پر اسی بات کو آگے لے جاتے ہوئے آپ کو 2-3 چیزیں میں بھی یہ ایڈ کرنا چاہوں گا عثمان بھائی کے سے آخری پیغام لینے سے پہلے ہمارا آج کا. اور وہ یہ ہے کہ جتنے بھی عثمان بھائی, میں نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی ہمارے لوگ, بیکاز میں سائیکولوجیکل کے کیسز کر رہا ہوتا ہوں, میرے پاس آتے ہیں, ان میں سے کئی کیسز ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ یہ جو اس طرح کے جو لبادے والے لوگ ہیں وہ صرف اور صرف عاملین میں نہیں ہیں, وہ سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ان کو ڈراتے ہیں. مطلب اب چھوٹی سی اگزامپل دوں گا, فوبیا, کسی کو چھپکلی کا فوبیا ہے, کسی کو کاکروچ کا فوبیا ہے. اب ہمارے ہاں ہم NLP میں تقریباً 15 سے 20 منٹ میں فوبیا ختم کر دیتے ہیں الحمدللہ, ٹھیک. لیکن یہ کیا کرتے ہیں سائیکولوجسٹ سائیکیٹرسٹ, یا میڈیسن پہ لگا دیتے ہیں یا پھر 6 مہینے چکر لگواتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے مریضوں کا بھی تسلی نہیں ہوتی, وہ جی 15 منٹ میں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہوں میں, ٹھیک ہے. ہمارے بھی ایک مائنڈ ذہن اس طرح بنا دیے گئے ہیں. تو یہ جو عاملین ہیں یہ دونوں طرف موجود ہیں, سائنس میں بھی اور شاید اس طرف بھی. تو ویوز, سب سے پہلی بات عثمان بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی. میرے بیگم نے اپنی استاد کے پاس گئی اور جا کے ان سے کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے, ہمارے کچھ ایشو چل رہے تھے تو میرے شوہر کے حق میں بھی دعا کریں. تو بیگم نے ان جو استاد تھی نا, انہوں نے یہ کہا عثمان بھائی, کہا یا اللہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہوں کہ جو بھی اس کی دعا ہے آپ خود سن لیں. بیگم کہتی جی کیا مطلب؟ وہ کہتے میں نے اس کو کہا بھائی اپنے لیے تو اپنے شوہر کے لیے تم سے اچھی دعا کون کر سکتا ہے, کرو دعا. جی. سو دوسری ایک اور بات جو عثمان بھی کہتے ہوتے ہیں, میں وہ بھی ہمیشہ دہراتا ہوں کہ آپ نے اپنی نمازیں پوری رکھی ہوں, آپ نے اپنے اذکار صبح شام کے پورے رکھے ہوں, اس کے بعد اب کچھ اللہ پہ بھی چھوڑیں نا. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آزمانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے بھی درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں, تو کچھ اس کو بھی اس کے اوپر بھی چھوڑیے کہ یار پھر اس کے بعد جو ہو گیا تو ہو گیا. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ویورز, عثمان نے الٹیمیٹ بات کی ہے, پڑھیں, علم حاصل کریں, کیونکہ آپ کو جب علم ہوگا تو آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا. اور بیرومیٹر اور جو پیرامیٹر ہے عثمان بھائی نے وہ بڑا زبردست بتایا ہے, جو آپ کو خوف میں لے کر جائے وہ بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا نا, وہ رانگ نمبر ہے, اس کو کٹ کریں فوراً اور وہاں سے نکلیں. تو یہ میں کچھ تھوڑی سی سمری تھی عثمان بھائی ہماری آج کی ڈسکشن کی. کوئی ایسے کوئی پیغام کو آخری بات جو آپ اس حوالے سے کرنا چاہیں؟ بس میں یہی کہوں گا جو آخر پہ آپ نے بات کی ہے کہ سمپل ایک پیرامیٹر بنا لیں کہ جس معالج کے پاس بھی روحانی علاج کروانے کے لیے ہم نے جانا ہے, اگر اس کے پاس جا کے خوف میں اضافہ ہو رہا ہے تو اسے اللہ حافظ کہہ دیں. اگر آپ کسی بھی روحانی معالج کے پاس جا رہے ہیں اور وہ آپ کا ٹائم ایکسٹینڈ کرتا جا رہا ہے,
سال لگے گا، 2 سال لگیں گے، 6 مہینے لگیں گے، یا آپ کو اس طرح کی کہانی سناتا ہے وہ والے جنات تو میں نے جلا دیے ہیں، کاٹ دیے ہیں، اب نئے آ گئے، اب اس کے رشتہ، اگر کسی عامل کے پاس اس کے رشتہ دار آ رہے ہیں، پھر نیکسٹ رشتہ دار آ رہے ہیں، پھر نیکسٹ، تو سمجھ لیں کہ وہ کوئی رشتہ دار نہیں آ رہے، وہ آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. بے شک. وہاں بھی اپنا ٹائم ضائع نہیں کریں. ہاں روحانی علاج کروانے کے لیے ہم جا تو سکتے ہیں کسی کے پاس، لیکن دیکھیں کہ وہ واقعتاً جو مجھے اللہ کے ساتھ ملانا چاہتا ہے اس کا اپنا خود اللہ کے ساتھ کتنا رابطہ ہے. ٹھیک ہے، اس کا اللہ کے ساتھ کتنا اسٹرانگ رابطہ ہے کیسے پتا چلے گا؟ وہ آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑے گا، اپنے ساتھ نہیں جوڑے گا. بے شک. واہ، سمپل یہ. سو بڑی خوبصورت بات کے ساتھ ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں جی، جو عثمان بھائی نے کی، کہ جو آپ کو اللہ سے جوڑیں آپ ان سے جڑیں اور ان کی عزت کریں. اور اسی کے ساتھ ویورز آپ سے اجازت لیتے ہیں. اپنا اور اپنے گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیے گا. عثمان بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. عثمان بھائی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید استقامت دیں اور آپ کے ایمان میں اضافہ فرمائیں، اور انشاءاللہ آپ کو اعلیٰ درجات دیں. آپ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف جوڑ رہے ہیں. جزاک اللہ. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.